बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो जमाल गौसिया पार्ट 2 के मुतालिक है। यानी आज की वीडियो में हम हुजूर गौस पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की कश्फ़ करामात का ज़िक्र करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, शेख अबू बकर तमीमी एक मरतबा हज की नीयत से मक्का मुकरमा जा रहे थे। रास्ते में एक जीलानी मुसाफिर का साथ हो गया। असनाए सफ़र वो शख्स सख्त बीमार हो गया, यहाँ तक कि उसे अपने मरने का यकीन हो गया। चुनाचे उसने 10 दीनार शेख अबू बकर को दिए और वसीयत की कि जब बगदाद वापस जाएं तो ये सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और उनसे दरख्वास्त करना कि मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करें। उसके बाद वो फौत हो गए। हज के बाद जब शेख अबू बकर बगदाद वापस आए तो उनकी नीयत बदल गई और उसकी अमानत अपने पास रख ली। एक दिन वो कहीं जा रहे थे कि रास्ते में सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हो गई। आपने शेख अबू बकर का हाथ पकड़ा और ज़ोर से दबाया और फरमाया, अबू बकर, तुम 10 दीनार की खातिर खौफ खुदा से आरी हो गए। आपका ये इरशाद मुबारक सुनकर अबू बकर पर लर्ज़ा तारी हो गया और वो दौड़ते हुए घर गए और 10 दीनार सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में लाकर पेश कर दिए। प्यारे दोस्तों, शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बयान करते हैं कि मैं सैयदी अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का खादिम था और आप मुझे शफ़क़त से मोहम्मद तवील पुकारा करते थे। एक दिन मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो लोगों से छोटा हूँ, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम तवील उम्र वाले और तवील सफ़र वाले हो। चुनाचे जैसा कि हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था उसी तरह वक़ूअ पज़ीर हुआ। शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद की उम्र 137 साल हुई और उन्होंने दूर दराज के ममालिक हत्ता के कोह काफ तक का सफ़र किया और सैर व सियाहत की। इसी तरह शेख अब्दुल्ला बल्खी अपनी किताब ख़वारिक़ अहबाब फ़ी मुआरफ़त अल अलक़ाब में लिखते हैं कि एक रोज़ सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक जमात के साथ खड़े थे कि बुखारा की तरफ मुतवज्जे हुए और हवा को सूंघा और फरमाया, मेरे विसाल से 157 साल बाद एक मर्द कलंदर मुहम्मदी अल मुशर्रफ बहाउद्दीन मोहम्मद नक्शबंदी पैदा होगा जो कि मेरी ख़ास नेमत से बहरावर होगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ। मनकूल है कि जब ख्वाजा बहाउद्दीन ने अपने मुर्शिद सैयद अमीर कलाल रहमतुल्लाह अलैह से तलकीन की तो उन्होंने इसमें ज़ात के विरद करने का हुक्म दिया, लेकिन आपके दिल में इसमें आज़म का नक्श न जमा, जिससे आपको परेशानी हुई। इसी घबराहट में जंगल की तरफ निकले। रास्ते में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने आपसे फरमाया कि मुझे इसमें आज़म सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मिला, आप भी उनकी तरफ मुतवज्जे हों। दूसरी रात ख्वाजा साहब ने ख्वाब में सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह को देखा। आपने अपना दस्ते मुबारक से इसमें आज़म को ख्वाजा साहब के दिल पर जमा दिया, क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां लफ्ज़ अल्लाह की शक्ल पर हैं और उसी वक्त आपको अल्लाह का दीदार हो गया और इसी सबब आपका लक़ब नक्शबंद मशहूर हो गया। जब इस बात का लोगों में चर्चा हुआ तो उन्होंने आपसे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला था। आपने फरमाया कि ये उस मुबारक रात के फ़यूज़ व बरक़ात हैं जिसमें सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुझ पर इनायत फरमाई। प्यारे दोस्तों, शेख अबू अल अब्बास अहमद बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं और अल्लामा इब्न जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाज़िर हुए। उस वक्त आप तफसीर का दर्स दे रहे थे। कारी ने एक आयत पढ़ी और आपने उसकी तफसीर नुक्ते बयान फरमाने शुरू किए। पहले नुक्ते पर मैंने इब्न जूज़ी से दरियाफ्त किया कि आपको मालूम है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे मालूम है। यहाँ तक कि सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस आयत करीमा के 11 नुक्ते बयान किए और हर नुक्ते पर मैं इब्न जूज़ी से दरियाफ्त करता रहा और असबात में वो जवाब देते रहे। उसके बाद सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 40 नुक्ते बयान किए। 11 नुक्तों के बाद हर नुक्ते पर मेरी दरियाफ्त करने पर इब्न जूज़ी ला इल्मी का इजहार करते रहे। उसके बाद सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम काल को छोड़कर हाल की तरफ आते हैं।
آپ کا یہ فرمانا تھا کہ مجلس میں ایک روحانی اضطراب پیدا ہو گیا اور ابن جوزی نے عالم وجد میں آ کر کپڑے پھاڑ ڈالے۔ پیارے دوستو، حضرت شیخ ابو عمر سرفینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ عن قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مرید عطا کرے گا جس کا نام عبد الغنی بن نقط ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ملائکہ پر فخر کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ٹوپی میرے سر پر رکھ دی۔ ٹوپی رکھنے کی خوشی اور ٹھنڈک میرے دماغ میں ایسی پہنچی کہ دماغ سے دل تک اتر گئی اور مجھ پر عالم ملکوت کا حال واضح ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ جہاں اور جو کچھ اس جہاں میں موجود ہے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت محمد ابن بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی کے دنوں میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے بلخ سے بغداد آیا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا تو لوگ آپ کی طرف سلام اور مصافحہ کرنے کے لیے دوڑے۔ میں نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر میری جانب دیکھا اور فرمایا، مرحبا اے محمد اے بلخی۔ آپ نے میری جانب توجہ کی جس سے میرا دل شوق اور محبت سے لبریز ہو گیا۔ میرا نفس لوگوں سے گھبرانے لگا۔ میرے دل میں ایسا حال پیدا ہو گیا کہ جس کا بیان ممکن نہیں۔ ایک رات وظیفے کے لیے کھڑا ہوا تو میرے قلب سے دو شخص ظاہر ہوئے، ایک کے ہاتھ میں شراب محبت اور دوسرے کے ہاتھ میں خلت تھی۔ دوسرے شخص نے کہا کہ علی ابن ابی طالب ہوں، یہ خلت رضا ہے اور یہ مقرب فرشتہ محبت کا جام لیے ہوئے ہے۔ پھر وہ خلت آپ نے مجھے پہنا دی اور آپ کے ساتھی نے پیالہ پلا دیا۔ پھر میں نے آپ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام تھے، اور بائیں جانب حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ کے سامنے صحابہ اور اولیاء مؤدب کھڑے تھے۔ صحابہ میں سب سے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اولیاء میں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر میرے لیے قدس اعظم سے نور کی ایک تجلی ظاہر ہوئی جس نے مجھے ہر چیز سے غائب کر دیا۔ اس حال میں 3 سال رہا، مجھے کسی شے کا ہوش نہ رہا۔ اچانک ایک روز دیکھا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ میرے سینے کو تھامے ہوئے ہیں۔ آپ کا ایک قدم مبارک میرے پاس اور ایک بغداد شریف میں ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ تجھ کو تیرے وجود کی طرف لوٹا دوں، تیرے حال کا تجھے مالک بنا دوں اور تجھ سے وہ چیز لے لوں جس نے تجھے مغلوب کر رکھا ہے۔ تب میری عقل لوٹ آئی اور اپنے امر کا مالک ہوا۔ پھر آپ نے میرے تمام احوال اور مشاہدات کی خبر دی۔ پھر فرمایا کہ اے فرزند، اب تو تمام فوت شدہ فرائض کو ادا کر۔ پیارے دوستو، شیخ محمد ابن الفخر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا، اچانک مجھے شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا دل میں خیال آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے خضر، لو شیخ احمد رفاعی کی زیارت کر لو۔ میں نے نظر اٹھا کر آپ کی آستین کی طرف دیکھا تو ایک ذی وقار بزرگ نظر آئے۔ میں نے اٹھ کر سلام عرض کیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے خضر، جو شہنشاہ اولیاء کی زیارت سے مشرف ہو اس کو میری زیارت کی کیا حاجت؟ یہ فرما کر وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے فارغ ہونے کے بعد جب شیخ احمد رفاعی کی خدمت میں حاضر ہوا تو بالکل وہی صورت تھی جو میں نے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آستین کے پاس دیکھی تھی۔ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، تم کو میری پہلی ملاقات کافی نہیں ہوئی تھی؟ پیارے دوستو، سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہم عصر شیخ ابو مدین بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ایک روز انہوں نے اپنے ایک مرید ابو صالح دیر جان کو حکم دیا کہ بغداد جا کر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے فقر کی تعلیم حاصل کرو۔ چنانچہ وہ اپنے مرشد کے حکم پر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔
آپ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلال کسی میں نہیں دیکھا۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ 20 روز میرے خلوت خانے میں بیٹھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ 20 روز جب پورے ہوئے تو آپ نے قبلہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، ابو صالح ادھر دیکھو۔ میں نے ادھر دیکھا تو اپنے آپ کو عین بیت اللہ شریف کے سامنے پایا۔ پھر فرمایا کہ اس طرف دیکھو۔ میں نے دوسری طرف دیکھا تو اپنے مرشد شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ کو پایا۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم بیت اللہ شریف جانا چاہتے ہو یا اپنے شیخ کے پاس؟ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے شیخ کے پاس۔ پھر فرمایا کہ ایک قدم میں جانا چاہتے ہو یا جس طرح آئے تھے اسی طرح؟ میں نے عرض کیا کہ جس طرح آیا تھا ویسے ہی جاؤں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقر کی سیڑھی توحید ہے اور توحید دوئی کو دل سے یکسر نکال دینے کا نام ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ پر توجہ ڈالی اور دل سے تمام جذبات اور ارادے نکال دیے اور میں فقر کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ پیارے دوستو، شیخ ابو عبداللہ محمد ایوانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں 9 عمر تھا مکتب میں پڑھتا تھا، ایک روز میں گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ میدان عرفات میں کھڑے ہیں۔ میں اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کے لیے بخش دیں اور اذن دیں کہ میں بغداد جاؤں اور علم حاصل کروں اور صالحین کی زیارت کروں۔ والدہ نے مجھ سے اس کا سبب پوچھا تو میں نے اپنا حال سنایا۔ وہ یہ سن کر رو پڑیں اور میرے پاس 80 دینار لائیں جو کہ میرے والد چھوڑ کر وصال کر گئے تھے۔ والدہ نے 40 دینار تو میرے بھائی کے لیے رکھ دیے اور 40 دینار میری گدڑی میں بغل کے نیچے سی دیے اور مجھ کو جانے کی اجازت دی اور مجھ سے اس بات کا عہد کر لیا کہ ہر حال میں سچ بولنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت کرنے کے لیے باہر نکلیں اور کہنے لگیں کہ اے بیٹا، اب تم جاؤ اور اللہ عز و جل کے لیے تم سے علیحدہ ہوتی ہوں، اب یہ چہرہ قیامت کو ہی دیکھوں گی۔ تب میں چھوٹے سے قافلے کے ساتھ جو بغداد کو جانے والا تھا روانہ ہوئے۔ جب ہم ہمدان سے نکلے اور ایک جنگل میں ہمارا گزر ہو رہا تھا تو ہم پر 60 ڈاکو آن پڑے۔ انہوں نے قافلے کو گھیر لیا لیکن کسی نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ ان میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اے بچے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے تعجب سے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ میری گدڑی میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ یہ بچہ شاید مذاق کر رہا ہے، لہٰذا وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر ایک اور شخص میرے پاس آیا اور اس نے بھی وہی سوال کیا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور دونوں اپنے سردار کے پاس گئے اور جو کچھ مجھ سے سنا تھا اسے جا کر کہہ دیا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، دیکھا تو لوگ ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے اور قافلے کا لوٹا ہوا مال تقسیم کر رہے تھے۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے دریافت کیا کہ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میری گدڑی میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ پھر مجھے اس نے میری گدڑی بغل سے چیرنے کو کہا، تب اس میں سے 40 دینار نکلے۔ پھر اس نے کہا کہ تم کو سچ بات اقرار کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا کہ میری والدہ ماجدہ نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، اس لیے میں اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اس وقت وہ سردار رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم اپنی والدہ کے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور مجھے اتنے سال ہو گئے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ پھر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تو لوٹ مار میں ہمارا سردار تھا، اب توبہ میں بھی ہمارا سردار ہے، اور ان سب نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور قافلے کا جو سارا مال لوٹا ہوا تھا ان کو واپس کر دیا۔ پیارے دوستو، حضرت سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جس روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا اور دفن ہوئے، اسی روز خبر دی کہ ہم کو شیخ ابو حسن بغدادی نے کہ میں سیدی محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں علم پڑھا کرتا تھا اور اکثر رات کو آپ کی ضرورت کے خیال سے جاگتا تھا۔ آپ سفر کے مہینے میں ایک رات اپنے گھر کے دروازے سے نکلے اور میں نے آپ کی خدمت میں لوٹا دینا چاہا، لیکن آپ نے نہ لیا اور مدرسے کے دروازے کی طرف بڑھے، جو آپ کے لیے خود بخود کھل گیا۔ آپ باہر نکل گئے، میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔
میں دل میں خیال کرتا تھا کہ آپ کو میرا علم نہیں ہے، اور آپ چلے یہاں تک کہ بغداد شریف کے دروازے تک پہنچ گئے۔ پھر دروازہ آپ کے لیے کھل گیا اور آپ وہاں سے نکلے، پھر دروازہ بند ہو گیا، اور تھوڑی دور تک آپ گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہم ایک ایسے شہر میں آ گئے ہیں جس کو میں نہ پہچانتا تھا اور نہ ہی میں جانتا تھا۔ آپ ایک مکان میں داخل ہوئے جو کہ سرائے کے مشابہ تھا، اور دیکھا تو اس میں 6 آدمی تھے۔ سب نے آپ کو سلام کہا اور میں وہاں سے ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس مکان کی ایک جانب سے رونے کی آواز سنی۔ تھوڑی دیر بعد یہ آواز بند ہو گئی اور ایک مرد آیا اور اس کی طرف گیا جہاں رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ اس حال میں نکلا کہ اس نے اپنے کندھے پر ایک شخص کو اٹھایا ہوا تھا۔ ایک شخص داخل ہوا جس کا سر ننگا تھا، اس کی مونچھوں کے بال لمبے تھے۔ وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کو کلمہ شہادت پڑھایا اور اس کے سر اور مونچھوں کے بال کتروائے، اس کو ٹوپی پہنائی اور اس کا نام محمد رکھا، اور ان لوگوں سے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ شخص اس مرحوم کے بدلے مقرر کیا جائے۔ اس سب نے کہا کہ بہت بہتر۔ پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نکلے اور ان لوگوں کو وہیں چھوڑا، اور میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ ہم بغداد شریف کے دروازے تک پہنچ گئے تو وہ پہلے کی طرح خود بخود کھل گیا۔ پھر آپ مدرسے میں داخل ہوئے اور اس کا دروازہ بھی خود بخود کھلا۔ پھر آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ صبح ہوئی تو حسب معمول میں حضرت شیخ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پڑھنے کے لیے بیٹھا، مگر آپ کی ہیبت کی وجہ سے نہ پڑھ سکا۔ میں نے آپ کو قسم دی کہ جو میں نے حال رات دیکھا تھا اس کے بارے میں واضح طور پر بیان فرمائیں۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شہر نہاون تھا، اور تم نے جو 6 آدمی دیکھے تھے وہ ابدال تھے۔ جس کے رونے کی آواز سنی وہ 7واں ابدال تھا جو بیمار تھا۔ جب اس کی موت قریب آئی میں اس وقت آیا، اور جو شخص اس کے کندھے پر اٹھا کر باہر لے گیا وہ ابو العباس خضر علیہ السلام تھے۔ آپ کو باہر اس لیے لے گئے کہ غسل، کفن اور دفن کا انتظام کریں، اور جس شخص کو میں نے کلمہ شہادت پڑھایا وہ قسطنطنیہ کا رہنے والا ایک عیسائی تھا۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس فوت ہونے والے کے بدل اور قائم مقام بن جائیں۔ اس کو بلایا گیا اور میرے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ اب وہ ان میں سے ایک ہے، یعنی 7واں ابدال ہے۔ حضرت شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ یہ واقعہ آپ کی حیات ظاہری میں کسی سے نہ کہوں۔ پیارے دوستو، اسی طرح شیخ ابو محمد مفرر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک شب ایک چور با ارادہ چوری آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دولت خانے پر آیا اور اندر قدم رکھتے ہی اندھا ہو گیا۔ ناچار ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں حضرت خضر علیہ السلام ایک ابدال کے انتقال کی خبر لائے اور اس کی جگہ کسی اور کو مقرر فرمانے کے لیے کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چور کو اپنے سامنے بلوایا اور وہ آپ کی ایک نظر کرامت سے ابدال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فوت ہونے والے ابدال کی جگہ مقرر کیا اور فرمایا کہ یہ بات مروت سے بعید تھی کہ یہ ہمارے گھر سے محروم جاتا۔ پیارے دوستو، اسی طرح سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ حاضری کے بعد ننگے پاؤں واپس بغداد کی طرف لوٹے تو راستے میں ایک ڈاکو کھڑا ہوا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس سے سامان چھینے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس پہنچے تو آپ کو ایک کشف کے ذریعے اس کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں بھی یہ گزرا کہ یہ عجب نہیں کہ یہ باہیبت شخص سیدنا عبد القادر جیلانی ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہی عبد القادر ہوں۔ چور فوراً آپ کے قدموں میں گر پڑا اور اس کی زبان سے یا سیدی عبد القادر شیئن للہ جاری ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور آپ نے ایک نگاہ خصوصی اس پر ڈالی اور اس کو مقام قطبیت پر فیض کر دیا۔ پیارے دوستو، شیخ احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ شریف سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ اچانک ایک جنگل میں ایک ڈاکو نے پیچھے سے آ کر خرقہ مبارک کا دامن پکڑ لیا کہ لباس شریف جسم سے اتار لے۔ آپ نے اس سے آگاہ ہو کر دعا فرمائی کہ یا الہی، یہ انجان ہے، تو اس کے چشم باطن کو روشن کر دے کہ مجھ کو پہچانے۔ پس وہ آنکھ جھپکنے میں ولی کامل بن گیا۔
پیارے دوستو، شیخ یحییٰ بن ابی نصر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے عملیات کے ذریعے ایک دفعہ جنات کو بلایا تو انہوں نے آنے میں دیر لگا دی۔ جب وہ آئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ جب سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرما رہے ہوں تو ہمیں اس وقت نہ بلایا کرو۔ میں نے وجہ دریافت کی تو کہنے لگے ہم ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم جاتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں، انسانوں سے زیادہ ہم جنات کا ہجوم ہوتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے گروہ جنہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر توبہ کی اور اسلام بھی لائے۔ پیارے دوستو، اسی طرح شیخ ابو سعد عبداللہ احمد بن بغدادی ازجعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بغداد میں میری بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا ہمارے گھر کے چھت پر چڑھی، جس کو کوئی اٹھا کر لے گیا۔ اس کی عمر 16 سال تھی اور غیر شادی شدہ تھی۔ تب میں حضرت شیخ محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس بات کا ذکر آپ سے کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج رات تم کرخ کے جنگل میں جاؤ، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو، زمین پر اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ لو اور خط کھینچتے وقت یہ کہنا بسم اللہ علی نیتی سید عبد القادر جیلانی۔ پھر جب تھوڑی رات گزر جائے تو تمہارے پاس جنوں کا گروہ آئے گا جن کی صورتیں مختلف ہوں گی، تم ان سے ڈرنا مت، اور جب صبح ہو جائے گی تو اس وقت ان کا بادشاہ ایک لشکر کے ساتھ آئے گا، تم سے تمہارا مطلب پوچھے گا، تم کہنا کہ مجھ کو سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور اس سے اپنی لڑکی کا حال بیان کرنا۔ تب میں گیا اور جو کچھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا تھا اس کے موافق عمل کیا۔ کافی ڈراؤنی شکل و صورت گزرتی رہیں، لیکن کسی کو مجال نہ تھی کہ اس دائرے کے قریب آئے جسے میں نے کھینچا تھا۔ وہ رات بھر گروہ در گروہ آتے رہے، حتیٰ کہ ان کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور دائرے کے قریب آ کر پوچھنے لگا، اے شخص، تمہاری کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا کہ مجھ کو سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے۔ تب وہ گھوڑے پر سے اترا اور زمین کو بوسہ دیا اور دائرے کے باہر بیٹھ گیا۔ مجھ سے حال دریافت کیا۔ میں نے اپنی بیٹی کے گم ہونے کا واقعہ بیان کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک جن کو پکڑ کر لائے جس کے ساتھ وہ لڑکی تھی، اور بتایا گیا کہ یہ ایک چین کا جن ہے۔ اس سے دریافت کیا گیا کہ کس چیز نے آپ کو آمادہ کیا تھا کہ کتب زمانہ کے علاقے سے چوری کرو؟ اس نے کہا کہ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اور مجھے میری بیٹی میرے حوالے کر دی۔ میں نے اس سے کہا کہ آج رات جیسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا، اور تم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قدر تابع داری کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، بے شک وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہمارے جنوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ دور رہنے والے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہی اپنے مکانوں کی طرف آپ کی ہیبت سے بھاگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو کتب مقرر فرماتا ہے تو اس کو جن و انس پر غلبہ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، شیخ عبداللہ بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک شخص اصفہان کا رہنے والا حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میری اہلیہ ایک مدت سے عارضہ مرض میں مبتلا ہے اور کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ فرمایا کہ یہ وادی سر اندیب کا ایک سرکش جن ہے جس کا نام خانس ہے۔ جب تیری اہلیہ کو مرگی کا دورہ ہو تو اس کے کان میں کہنا کہ اے خانس، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اپنی سرکشی سے باز آ جا ورنہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ شخص اصفہان چلا گیا۔ جب 10 سال کے بعد واپس آیا تو کہنے لگا، یا سیدی، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا میں نے ویسا ہی کیا۔ اس روز کے بعد میری بیوی کو کبھی دورہ نہیں پڑا۔ پیارے دوستو، شیخ ابو عمر عثمان سرفینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اجمی بادشاہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ حملے کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت خلیفہ بغداد میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ اس اجمی بادشاہ کا مقابلہ کر سکے، اس لیے اس کے دل میں خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اس کی بادشاہت نہ چلی جائے۔ یہ سوچ کر خلیفہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس معاملے میں آپ سے مدد کا طالب ہوا۔ اتفاق سے اس وقت حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ علی سے فرمایا کہ میری طرف سے حملہ آوروں کو حکم دو کہ وہ بغداد کا محاصرہ ختم کر کے یہاں سے واپس چلے جائیں۔ حضرت شیخ علی نے اپنے ایک خادم سے فرمایا کہ تم عجمی لشکر میں چلے جاؤ، لشکر کے آخر میں ایک خیمہ ملے گا جس میں 3 آدمی ہوں گے، ان سے کہنا کہ تم کو شیخ علی حکم دیتے ہیں کہ بغداد سے چلے جاؤ۔ چنانچہ خادم نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے حکم سے یہاں آئے ہیں۔ خادم نے کہا کہ میں تمہارے پاس کسی کے حکم سے آیا ہوں۔ پس وہ تینوں آدمی خیمہ اتار کر عجم کی طرف چلے گئے اور ان کے پیچھے سارا لشکر اپنا محاصرہ اٹھا کر واپس چل دیا۔ پیارے دوستو، شیخ ابو العباس خضر موصلی سے منقول ہے کہ ہم ایک رات اپنے شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں بغداد میں تھے۔ تب آپ کی خدمت میں ایک خلیفہ ابو مظفر یوسف حاضر ہوا۔ اس نے آپ کو سلام کیا اور نصیحت چاہی۔ آپ کے سامنے 10 تھیلیاں دیناروں سے بھری ہوئی رکھ دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بڑی عاجزی کی۔ تب آپ نے ایک تھیلی اپنے دائیں ہاتھ میں اور دوسری تھیلی بائیں ہاتھ میں پکڑی اور دونوں کو نچوڑا تو خون بہنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ابو مظفر، تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ لوگوں کا خون چوستے ہو اور میرے پاس لاتے ہو؟ یہ واقعہ دیکھ کر ابو مظفر بے ہوش ہو گیا۔ تب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا اللہ عز و جل کی قسم کہ اس کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ہوتی تو میں اس خون کو نچوڑتا یہاں تک کہ اس کے مکان تک بہتا۔ پیارے دوستو، نقل کیا جاتا ہے کہ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ زندہ شیر پر سوار ہو کر اولیاء اللہ کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کے مہمان بنا کرتے تھے۔ ہر میزبان آپ کے شیر کے کھانے کے لیے ایک گائے پیش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شیخ احمد بغداد آئے اور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان بنے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یہ جس کے مہمان میں ٹھہرتے ہیں، میزبان ان کے شیر کے لیے ایک گائے دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شیخ صاحب کو ایک گائے لے کر دے دو۔ جب گائے کو شیر کے پاس لے کر جانے لگے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے در کا ایک چھوٹا سا کتا گائے کے پیچھے ہو لیا، گائے کو شیر کے قریب کر دیا۔ جب شیر گائے پر جھپٹنے لگا تب کتے نے شیر پر حملہ کر دیا اور اس کو پھاڑ ڈالا۔ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ آئے اور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ پیارے دوستو، شیخ ابو الفضل احمد بن صالح بن شافی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا۔ آپ کے پاس فقہا اور فقراء جمع تھے۔ اتنے میں ایک بڑا سانپ چھت سے آپ پر گرا۔ تب سب حاضرین بھاگ گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کوئی نہ رہا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں کے نیچے داخل ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم اقدس پر گزرتا ہوا آپ کی گردن سے نکل آیا اور گردن پر لپٹ گیا۔ باوجود اس کے کہ آپ نے اپنا کلام قطع نہ کیا اور اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ پھر وہ زمین کی طرف اترا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کلام کرنے لگا۔ آپ نے بھی اس سے کلام کیا جس کو ہم میں سے کوئی نہ سمجھ سکا۔ پھر وہ چل دیا۔ پھر لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور دریافت کیا کہ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا بات کی اور آپ نے اس کو کیا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ پر اس وقت گرے جس وقت میں قضاء و قدر پر کلام کر رہا تھا اور تو ایک جانور ہے جس کو قضاء حرکت دیتی ہے اور قدر ساکن کرتی ہے۔ پس میں نے ارادہ کیا کہ میرا فعل میرے قول کے مخالف نہ ہو۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی اپنی اونٹنی ہانکتے ہوئے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں اور یہ اونٹنی چلنے سے قاصر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور سواری نہیں ہے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹنی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور ایک ایڑی لگائی تو آپ کی کرامت سے اونٹنی بیت اللہ شریف تک تمام سواریوں سے آگے آگے چلتی تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ پیچھے پیچھے رہتی تھی۔ پیارے دوستو، کتاب تحقیق الاولیاء فی شان سلطان الاصفیاء میں مشائخ سے منقول ہے
کہ ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ ہم میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا۔ ہم نے ارادہ کیا کہ اس کے جسد خاکی کو دریا میں ڈال دیں، مگر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تصرف سے دریا کو خشک کر دیا۔ پس ہم نے اس کے لیے قبر کھودی اور اس کو دفن کر دیا۔ پھر پانی اور کشتی دونوں بلند ہو گئے۔ پیارے دوستو، شیخ عارف ابو محمد مفرج رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ عطا اونی صبح کے وقت اپنے شہر سے ہر جمعہ کے روز نسیان تک پانی میں جایا کرتے تھے۔ آپ کے مرید ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ وہ بلند مرتبہ تھے۔ ان کے مریدوں میں سے بعض شیر پر سوار ہوتے تھے۔ میرے دل میں خطرہ گزرا کہ میں بغداد شریف جا کر سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور شیخ عطا رحمۃ اللہ علیہ کا حال بیان کیا۔ آپ خاموش رہے۔ جب میں نے واپسی کی اجازت مانگی تو آپ نے رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پانی تک پہنچو تو گزرگاہ آپ کے نزدیک کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ شیخ عطا اور ان کے ساتھیوں کو گزرنے نہ دینا۔ پھر میں واپس ہوا اور پانی کی گزرگاہ کے پاس کھڑا ہو کر شیخ کا پیغام پہنچا دیا۔ جب جمعہ کا دن آیا تو شیخ عطا اور ان کے مرید اپنے معمول کے مطابق آئے اور پانی سے گزرنے کا ارادہ کیا۔ ان کے اور پانی کے درمیان ایک گھاٹی تھی۔ پانی بڑھتا گیا یہاں تک کہ گھاٹی تک بلند ہو گیا اور لوگ گزرنے پر قادر نہ ہو سکے۔ پھر شیخ عطا نے اپنے مریدوں سے کہا کہ تم اپنے سروں کو ننگا کر لو کہ ہم بغداد جائیں گے اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگیں گے۔ پس پانی اپنی حد تک اتر آیا۔ پیارے دوستو، شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بارش ہوئی اور حضرت محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرما رہے تھے تو بعض اہل مجلس جانے لگے۔ تب آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا کہ اے پروردگار، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو بکھیرتا ہے۔ پس اسی وقت خدائے بزرگ کے حکم سے بارش مجلس کے اوپر سے بند ہو گئی اور مدرسے کے باہر بارش ہوتی رہی۔ اہل مجلس پر ایک قطرہ بھی نہیں پڑتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ہی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک سال دریائے دجلہ اس قدر بھر آیا کہ بغداد غرق ہونے لگا۔ لوگ سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں فریادی بن کر واپس آئے۔ تب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عصا لیا اور دریا کے کنارے تک آئے، پانی کی حد تک اس کو گاڑ دیا اور فرمایا کہ یہاں تک رہے۔ اسی وقت پانی اتر گیا۔ پیارے دوستو، شیخ ابو القاسم عمر بن مسعود بزاز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ہمارے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے سامنے مجلس میں ہوا میں اڑا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ آفتاب طلوع ہوتا ہے تو مجھ کو سلام کرتا ہے، سال میرے پاس آتا ہے اور مجھ کو سلام کہتا ہے اور مجھے ان باتوں کی خبر دیتا ہے جو اس سال میں واقع ہوں گی، اور ہر دن مجھ کو سلام کہتا ہے اور ان باتوں کی خبر دیتا ہے جو اس دن واقع ہوں گی۔ پیارے دوستو، شیخ سیف الدین عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ہم 30 جمادی الاخر کے روز سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ واعظ فرما رہے تھے۔ تب ایک خوبصورت جوان آیا اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طرف بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے ولی، آپ کو سلام ہو، میں رجب کا مہینہ ہوں اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو خوشخبری سناؤں اور آپ کو خبر دوں ان معاملات کی جو مجھ میں ہونے والے ہیں، لوگوں کو اس میں بھلائی حاصل ہوگی۔ پیارے دوستو، نقل ہے کہ شیخ عارف سبتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے بغداد شریف آیا اور کچھ عرصہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہا۔ پھر میں نے مجاہدہ کرنے کے لیے مصر جانے کا قصد کیا اور آپ سے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ راستے میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا۔ یہ کہہ کر آپ نے میرے منہ پر 2 انگلیاں ڈالیں اور مجھے چوسنے کا حکم دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس سے آپ کا کیا مقصد ہے۔ پھر میں بغداد سے مصر آیا اور میری یہ حالت تھی کہ نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، اس کے باوجود میری طاقت پہلے کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ پیارے دوستو، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بغداد میں خوفناک قحط پڑا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے رکاب دار شیخ ابو العباس احمد آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کثیر العیال ہوں لیکن گھر میں بہت کچھ نہیں ہے اور کئی روز سے فاقہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تقریباً نصف من گندم دیے اور فرمایا
کہ اسے ڈبے میں بند کر دینا اور اس میں ایک سوراخ کر کے روزانہ ضرورت کے مطابق غلہ نکال لینا۔ شیخ ابو العباس کا بیان ہے کہ ہم 5 سال تک وہ گیہوں کھاتے رہے لیکن ختم نہ ہوا۔ ایک روز ڈبہ کھول کر دیکھا اور پھر 7 روز میں ختم ہو گیا۔ میں نے اس واقعے کا ذکر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم اس ڈبے کو نہ کھولتے تو تمہارا کنبہ ساری عمر یہ گیہوں ختم نہ کر سکتا۔ پیارے دوستو، اسی طرح شیخ ابو مظفر اسماعیل بن علی جو کہ حضرت شیخ علی ابن الحیتی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ چکے تھے کہ شیخ علی بن حیتی جب بیمار ہوتے تو بسا اوقات میری زمین کی طرف جو کہ زیران میں تھی تشریف لاتے اور وہیں کئی روز گزارتے۔ ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہوئے، تب ان کے پاس میرے سردار سید محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے عیادت کے لیے زیران شریف تشریف لائے۔ دونوں بزرگ میری زمین پر جمع ہو گئے۔ اس میں 2 کھجور کے درخت تھے جو کہ 4 سال سے خشک تھے، ان کو نہ پھل آتا تھا۔ ہم نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ ان کو کاٹ دیں گے۔ تب سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے ایک کے نیچے وضو کیا اور دوسرے کے نیچے 2 نفل پڑھے۔ تب وہ ہرے ہو گئے اور ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتہ ان کو پھل بھی آ گیا، حالانکہ کھجوروں کے پکنے کا ابھی وقت نہ آیا تھا۔ میں نے ان میں سے چند کھجوریں لے کر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر کی۔ آپ نے اس میں سے کھا لیں اور مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیری زمین، تیرے درہم، تیرے سائے اور تیرے دودھ میں برکت ڈالے۔ آپ کی دعا سے اس کے بعد ہر شے میں بے شمار برکت ہوئی۔ پیارے دوستو، ایک رات شیخ ابو عبد المالک زیال رحمۃ اللہ علیہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑے تھے۔ شیخ زیال کہتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس میں عصا تھا۔ آپ کو دیکھ کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کوئی کرامت دکھائیں۔ اچانک میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور اپنا عصا مبارک زمین پر گاڑ دیا۔ وہ روشن ہو کر چمکنے لگا اور مدرسے میں ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ 1 گھنٹے تک عصا مبارک اسی طرح چمکتا رہا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے زمین سے اٹھایا تو جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں زیال، تم یہی چاہتے تھے؟ پیارے دوستو، سیدنا عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میری والدہ ماجدہ جس وقت کسی اندھیرے مکان میں جاتی تو ان کے سامنے ایک شمع روشن ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ میرے والد ماجد ایسے وقت میں تشریف لائے کہ وہ شمع ان کے پاس روبرو روشن تھی۔ جس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مبارک اس شمع پر پڑی تو وہ بجھ گئی اور مکان میں اندھیرا سا چھا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری والدہ سے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس صورت میں تمہیں فریب دیتا تھا، میں نے اسے نور رحمانی میں تبدیل کر دیا۔ اب اندھیرے میں تمہیں جو روشنی نظر آئے گی وہ نور رحمانی ہوگا، اور جو شخص میرا وسیلہ پکڑتا ہے میں اس کا خیال رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ حضرت عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس روز کے بعد جب میری والدہ کسی تاریک مکان میں جاتی تو 14ویں کے چاند کی سی وہ جگہ روشن ہو جاتی۔ پیارے دوستو، شیخ محمد بن حسین طیبی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز مجھ سے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے عمر، میری مجلس سے علیحدہ نہ ہو، کیونکہ اس میں خلتیں تقسیم ہوتی ہیں اور اس پر افسوس جو اس کو فوت کر دے۔ شیخ عمر بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد ایک روز میں مجلس میں تھا اور مجھ پر نیند کا غلبہ تھا۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں تو میں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سے سرخ اور زرد خلتیں اتر رہی ہیں اور اہل مجلس پر گر رہی ہیں۔ تب میری آنکھیں گھبراہٹ سے کھل گئیں۔ پھر میں لوگوں کو یہ حالت بتانے کے لیے دوڑا تو آپ نے مجھے روک کر فرمایا کہ اے عمر، خاموش رہو، کیونکہ خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بلاد عجم کی طرف سیر کی اور مختلف علوم بھی حاصل کیے۔ پھر جب بغداد آیا تو میں نے اپنے والد ماجد سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں لوگوں کو اپنا واعظ سناؤں۔ آپ نے مجھے اجازت دی۔ تب میں کرسی پر بیٹھا اور علمی نکات بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کرنے لگا، لیکن کسی کا دل نرم نہ ہوا اور نہ کسی کے آنسو نکلے۔ تب اہل مجلس میرے والد ماجد کی خدمت میں عرض کرنے لگی کہ آپ ہی کچھ بیان فرمائیں۔ پھر میں کرسی سے اٹھ گیا اور والد ماجد کرسی پر بیٹھے اور فرمایا
کہ کل میرا روزہ تھا، یحییٰ کی والدہ نے میرے لیے چند انڈے تلے اور ایک پیالی میں ڈال کر مٹی کے برتن میں رکھ دیے۔ بلی آئی اور اس نے برتن گرا دیا اور پیالی ٹوٹ گئی۔ اتنا کہنا تھا کہ اہل مجلس چلا اٹھے۔ پھر میں نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ کیا تم نے وہاں کا سفر کیا ہے؟ اے فرزند، جب میں کرسی پر بیٹھا تو میرے دل پر اللہ عز و جل کی طرف سے ایک تجلی وارد ہوئی جس نے میرا دل فراخ کر دیا۔ تب میں نے یہ بات بیان کی جو تم نے سنی، ایسی بسط کے ساتھ جو ہیبت کے ساتھ مقبوض تھی۔ پھر وہ ہوا جو تم نے دیکھا۔ پیارے دوستو، شیخ شریف ابو عبداللہ حسینی بغدادی نقل کرتے ہیں کہ میں ایک روز سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اس روز تقریباً 10,000 آدمی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھے اور شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاقاً ان پر اونگ غالب ہوئی۔ تب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ تمام لوگ چپ ہو گئے، حتیٰ کہ محض سانس نکلتا تھا اور جنبش و حرکت کی کسی کو جرت نہیں تھی، اور آپ ممبر سے اتر کر با ادب شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بیدار ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا آپ کو نصیحت کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تابع داری کا حکم دیا ہے۔ پھر لوگوں نے شیخ علی حیتی سے حقیقت حال دریافت کی تو فرمایا کہ جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا وہی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیداری میں دیکھا۔ راوی مذکور کا بیان ہے کہ اس روز 7 آدمی عشق الہی میں فوت ہوئے، کچھ تو مجلس میں اور کچھ گھر جا کر۔ پیارے دوستو، شیخ ابو العباس احمد بن شیخ محمد بن ازہری سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے شیخ عبد الرحمن تصفنجی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد میں داخل ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے ان کو تصفنج میں کئی مرتبہ دیکھا کہ دیر تک خاموش بیٹھے رہے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس واسطے خاموش رہتا ہوں کہ بغداد سے شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سنوں۔ انہی سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ عدی بن مسافر کو علاقہ لیش میں کئی مرتبہ دیکھا کہ وہ اپنے حجرے سے نکل کر پہاڑ کی طرف جاتے اور عصا سے ایک دائرہ کھینچ لیتے اور فرماتے کہ جو شخص یہ چاہتے کہ شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سنیں اور اس دائرے میں داخل ہو جائیں، تب اس دائرے میں ان کے بڑے بڑے مرید داخل ہوتے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سنتے اور اس کو لکھ لیتے اور اس روز کی تاریخ بھی لکھ لیتے۔ پھر جب بغداد میں آتے تو اس روز جن لوگوں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو نقل کیا ہوتا اس سے موازنہ کرتے تو برابر ہی ہوتا۔ پیارے دوستو، نقل ہے کہ شروع میں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر جلالت کا غلبہ طاری تھا اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ جو کوئی آپ کا اسم گرامی بغیر طہارت کے لیتا وہ ہلاک ہو جاتا۔ تب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نانا جان رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اس حالت کو ترک کر دو، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں لوگ اللہ تعالیٰ اور میرا نام بھی بغیر طہارت کے لے لیں گے۔ پھر آپ نے سید عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت فرماتے ہوئے یہ کیفیت واپس لے لی۔ پیارے دوستو، شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح حروی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک روز شیخ محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حال بیان فرما رہے تھے۔ لوگوں پر آپ کے کلام کی ہیبت چھا گئی۔ اچانک مجلس میں ایک عجیب پرندہ گزرا جسے بعض لوگ اس پرندے کو دیکھنے کی وجہ سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے غافل ہو گئے۔ تب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عزت پروردگار کی قسم، اگر میں اس پرندے سے کہوں کہ مر جا تو یہ فوراً مر جائے گا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہی تھا کہ اچانک وہ پرندہ مر کر زمین پر گر پڑا۔ پیارے دوستو، شیخ مظفر منصور بن مبارک واسطی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک روز شیخ محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دولت خانے پر تھا۔ آپ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے، چھت پر سے مٹی گری، آپ نے 3 مرتبہ اس کو جھاڑ دیا،
پھر چوتھی دفعہ جب مٹی گری تب آپ نے اوپر دیکھا تو ایک چوہا وہاں پھر رہا تھا۔ آپ نے جلال میں آ کر کہا کہ تیرا سر اڑ جائے۔ اچانک اس کا سر جدا ہو گیا اور وہ ایک طرف مر کر گر پڑا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے لکھنا چھوڑا اور رونے لگے۔ میں نے کہا کہ اے میرے سردار، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کسی مسلمان سے میرا دل رنجیدہ ہو تو اس کے ساتھ ہی وہی کچھ ہو جو اس چوہے کے ساتھ ہوا ہے۔ پیارے دوستو، اصفہان کے ایک ولی اللہ شیخ صنعان رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے، دریائے علم و عرفان کے زبردست شناور تھے اور کرامات و خوارق ان سے با کثرت ظاہر ہوتے تھے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فرمان جاری کیا، قدمی حاذا علی رقبتی کلن ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، کو سنا تو مرتبہ کمال کو پہچاننے میں ٹھوکر کھا جانے کے سبب گردن خم کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم بھی ولی ہیں اور وہ بھی ولی ہے، کیا حاجت ہے کہ اس کے سامنے گردن جھکائیں۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اس کا حال سلب کر لیا اور قرب سے دور پھینک دیا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا تو پیشمان ہوا اور بغداد آ کر شیخ علی بن حیتی اور مشائخ کرام کی ایک جماعت کو کہا کہ میں نے اپنے کہے پر پیشمان ہوں، اس لیے حضرت کی خدمت میں سفارش کریں۔ ان کی سفارش پر آپ نے اس مرد اصفہانی کی خطا کو معاف کر دیا اور اس کا حال لوٹا دیا۔ پیارے دوستو، شیخ ابو الغنائم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں اور علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ دہلیز پر ایک نوجوان بے خود ہو کر آپ کے آستانے پر پڑا ہوا ہے۔ اس جوان نے شیخ علی کو دیکھا اور کہا کہ جب آپ حضرت کی بارگاہ میں جائیں تو میری شفاعت فرمائیں۔ جب ہم حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شیخ علی نے بات کرتے ہوئے عرض کی کہ یہ بندہ خطا کار اپنے مجرم کی معافی کا خواستگار ہے، مجھے امید ہے کہ حضور اس کی خطا کو معاف فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ بخش دیا۔ شیخ علی خوشی سے باہر آئے اور اس نوجوان کو خوشخبری دی کہ میری سفارش قبول کی اور تیری خطا معاف کی۔ وہ جوان یہ سنتے ہی ہوا میں پرواز کر گیا۔ ہم پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اس واقعے کی تعبیر ان سے پوچھیں اور اس کے بھید سے واقف ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مردان غیب میں سے تھا اور یہ ہوا میں پرواز کر کے جا رہا تھا۔ جب بغداد کی سمت پر آیا تو دل میں یہ خیال کیا کہ اس شہر میں میرے مرتبے کا کوئی نہیں ہے، اسی سبب سے میں نے اسی وقت اس کے حال کو سلب کر لیا اور خاک پر بٹھا دیا۔ اگر شیخ علی اس کی سفارش نہ کرتے تو اسی حالت میں فوت ہو جاتا اور میں اس کے حال کو درست نہ کرتا۔ پیارے دوستو، شیخ ابو سعد عبداللہ بن سلیمان اپنی والدہ ماجدہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ سیدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلوک میں بڑا مرتبہ تھا۔ ہم نے ان سے کئی مرتبہ سنا تھا، وہ فرماتی تھیں کہ جب میرے بیٹے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔ عید الفطر کا چاند لوگوں کو غبار کی وجہ سے نظر نہیں آیا، میرے پاس آئے اور دریافت کیا کہ آپ کے بیٹے نے دودھ پیا؟ میں نے کہا کہ آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ دن رمضان کا تھا اور ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بزرگوں کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا اور روزہ رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، منقول ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ہی روزہ افطار کرنے کے لیے 70 آدمیوں نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے قبول فرمائی۔ جب وہ دن آن پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کے گھر ایک ہی وقت میں روزہ افطار فرمایا اور اسی وقت اپنی خانقاہ میں بھی افطار کیا۔ جب یہ خبر بغداد شریف میں پھیل گئی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم کے دل میں خیال آیا، حضرت تو اس وقت یہاں سے نکلے ہی نہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگوں کے گھروں میں جا کر افطاری کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، وہ اپنی بات میں سچے ہیں اور میں ہر ایک کی دعوت قبول کر کے اس کے گھر میں گیا ہوں اور ان میں سے ہر ایک کے ہاں ایک ہی وقت میں کھانا کھایا ہے۔ پیارے دوستو، منقول ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ 40 دن کا چلہ کاٹا اور ارادہ کیا کہ روزہ افطار کرنے کے وقت تک پانی کے سوا دنیا کے کھانے پینے کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانا اتارے۔
چلا پورا کرنے سے 2 روز قبل آپ کے حجرے میں چھت پھٹی اور اس میں سے ایک شخص داخل ہوا جس کے دانے ہاتھ میں ایک سونے کا برتن جس کی زنجیر بھی سونے کی تھی اور بائیں ہاتھ میں چاندی کا ایک برتن چاندی کی زنجیر والا تھا۔ یہ دونوں برتن پھلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے دونوں برتن سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ برتن کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ دونوں برتن عالم بالا سے لایا ہوں تاکہ آپ اس میں سے کچھ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو اٹھا کر لے جاؤ، کیونکہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی سونے کے برتنوں میں کھانا حرام فرما دیا ہے۔ وہ شخص یہ کلام سنتے ہی بھاگ گیا۔ روزہ افطاری کے وقت آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا جس کے ہاتھ میں کھانے کا بھرا ہوا برتن ایک طباق میں تھا۔ اس نے کہا کہ اے غوث اعظم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے یہ ضیافت آئی ہے۔ آپ نے اس میں سے درویشوں سمیت کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پیارے دوستو، مشائخ سے منقول ہے کہ ہم ایک دن سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جس کا جو جی چاہے مانگ لے۔ شیخ ابو السعود احمد بن حریمی نے عرض کیا کہ میں تردد و تدبیر و اختیار چاہتا ہوں۔ شیخ محمد بن قائد نے کہا کہ مجھے مجاہدے پر قوت چاہیے۔ شیخ ابو القاسم بزاز نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف عطا ہو۔ شیخ ابو محمد حسن فارسی نے کہا کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک حال تھا جو ضائع ہو گیا، وہ حال مجھے واپس مل جائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو۔ شیخ جمیل ابو یوسف نے کہا کہ مجھے حفظ وقت کی ضرورت ہے۔ شیخ ابو حفظ عمر غزال نے کہا کہ میں علم میں زیادتی چاہتا ہوں۔ شیخ خلیل سرسری نے کہا کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک مقام قطبیت حاصل نہ ہو۔ شیخ ابو البرکات نے کہا کہ میں محبت الہی میں استغراق چاہتا ہوں۔ ابو الفتوح خضری نے کہا کہ قرآن و حدیث کا حفظ چاہتا ہوں۔ شیخ ابو الخیر نے کہا کہ مجھے ایسی معرفت چاہیے جس سے میں مورد ربانیہ اور غیر ربانیہ میں تمیز کر سکوں۔ شیخ ابو عبداللہ بن حبیرہ نے کہا کہ وزارت کا نائب بننا چاہتا ہوں۔ ابو القاسم نے عرض کیا کہ میں باب عزیز کا دربان بننا چاہتا ہوں۔ تب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، ہم ان میں سے ہر ایک کی مدد کرتے ہیں اور یہ چیزیں تمہارے رب کی بخشش ہیں اور تمہارے رب کی عطا سے کوئی چیز مانے نہیں۔ شیخ ابو الخیر کا بیان ہے کہ خدا کی قسم جس نے جو کچھ مانگا تھا وہ پا لیا، اور میں نے ان سب کو اسی حال میں دیکھا جو وہ چاہتے تھے۔ پیارے دوستو، نقل ہے کہ شیخ احمد اپنے شیخ ابو اسحاق مغربی کی خدمت میں تھے اور ان کے دل میں خیال آیا کہ طریقہ قادریہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ان کے مرشد شیخ مغربی کشف کے ذریعے دل کی بات جان گئے اور فرمایا، غوث میں 12 خصوصیات ہوتی ہیں۔ اگر سمندر سیاہی اور درخت قلم بن جائیں اور تمام جن و انس مل کر ایک صفت بھی نہ لکھ سکیں گے۔ یہ سن کر شیخ احمد کے دل میں بے حد شوق پیدا ہو گیا اور اجمیر کے قریب ایک پہاڑ پر چڑھے اور بغداد کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی جگہ نماز ادا کی اور سو گئے۔ ابھی پوری طرح نیند نہیں آئی تھی کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سرخ تاج اور سبز امامہ ہاتھ میں لیے تشریف لا رہے تھے۔ شیخ احمد زیارت سے مشرف ہوئے اور باادب کھڑے ہو گئے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سرخ تاج ان کے سر پر رکھا اور سبز امامہ سر پر باندھا اور یہ فرما کر کہ اے شیخ احمد، تو مردان خدا میں سے ہے، غائب ہو گئے۔ شیخ احمد کی آنکھ کھلی تو تاج اور امامہ سر پر پایا۔ جب وہ اپنے شیخ ابو اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خوشی خوشی آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے احمد، یہ تاج اور امامہ تم کو مبارک ہو۔ پہلے تم بالواسطہ فیض حاصل کر رہے تھے، اب بلا واسطہ فیض حاصل کیا ہے، اور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تم کو اپنے خاصوں میں سے کر لیا ہے۔ پھر شیخ مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے برکت کے لیے اس تاج اور امامے کو اپنے سر پر رکھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔